अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, ये वो औरतें थीं जो बग़ैर ज़िक्र व अज़कार रोज़ा, नमाज, ज़कात तमाम अहकाम अदा करती थीं। क़यामत के दिन वो हैरान होंगी कि इनके रोज़ा, रोज़, नमाज़ें और सदका सब ज़ाय हो गए। अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन सी है, कौन सा ऐसा अमल करती थी जो उनकी सारी ज़िंदगी की इबादत ज़ाय होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 12 औरतें जो जहन्नम में चली जाएंगी, जो बज़ाहिर नेक थीं, रमज़ान के रोज़े भी रखती थीं, नमाज भी अदा करती थीं, मगर कुछ ऐसा गुनाह भी साथ साथ करती थीं जिनकी वजह से उनकी नेकियां बर्बाद हो गईं। क़यामत के दिन जब इनका हिसाब होगा तो उनके अमाल नामे में नेकियों के बजाय गुनाहों का बोझ ज़्यादा होगा और जहन्नम की तरफ धकेल दी जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें ये 12 अमल करती थीं जो अल्लाह को नापसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली औरत जो अपनी ज़बान की हिफाजत ना करे, ये औरत रमज़ान में रोज़े भी रखती, कुरान मजीद भी पढ़ती, मगर उसकी ज़बान दूसरों की बुराइयां करने से बाज ना आती। वो महफ़िलों में बैठकर दूसरों की कमज़ोरियां बयान करती, उनके राज फाश करती और झूठे इल्ज़ामात लगाती। अगर कोई उसे टोकता तो कहती, मैं सच बोल रही हूँ। क़यामत के दिन जब उसका हिसाब होगा तो वो हैरान रह जाएगी, उसने बहुत नमाज़ें पढ़ी थीं, रोज़े रखे थे, सब बेकार हो गए, क्योंकि उसकी गीबत और चुगली ने सब नेकियां जलाकर राख कर दी हैं। फरिश्तों ने उसके नामा अमाल को और चुगली से स्याह पाया और वो जहन्नम में धकेल दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नेकियां किसी को सताने की वजह से ज़ाय हो जाए, वो क़यामत के दिन मुफलिस होगा। बावाला सही मुस्लिम। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी औरत जो बेपर्दी और फैशन परस्ती में मुब्तला रही, यह औरत हमेशा कहती, मेरा दिल साफ़ है, पर्दा ज़रूरी नहीं। अल्लाह नियत देखता है। रोज़े रखती, मगर जब बाहर निकलती तो ऐसा लिबास पहनती जो इस्लामी अहकाम के ख़िलाफ़ थे। वो चाहती थी कि लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करें और तवज्जो हासिल करें। क़यामत के दिन जब उसका हिसाब हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये औरत दुनिया में अपनी खूबसूरती और फैशन परस्ती के लिए बेपर्दा रही, आज इसे जहन्नम की आग से ढांप दिया जाए। ये सुनते ही फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, जहां उसके गुनाहों का बदला आग की सूरत में पहनाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में कुछ औरतें ऐसी होंगी जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी औरत जो शोहर की नाफरमानी और नाशुक्री करती हो, ये रोज़े भी रखती, मगर शोहर की नाफरमानी उसका मामूल था। अगर उसका शोहर नरमी और मोहब्बत से पेश आता तो वो और ज़्यादा सरकश हो जाती। अगर वो कुछ ख़रीद कर लाता तो वो कहती, बस इतना ही। दूसरे मर्द अपनी बीवियों को ज़्यादा देते हैं, वो अपने शोहर की शुक्रगुजार नहीं थी, क्योंकि हमेशा शिकायत करती। क़यामत के दिन जब उसका हिसाब हुआ तो उसे बताया गया कि उसकी इबादत कबूल नहीं हुई, क्योंकि वो शोहर के हकूक़ अदा नहीं करती थी। फरिश्ते आए और उसे जहन्नम की गहराई में फेंक देंगे, जहां वो नाफरमान औरतों के साथ अज़ाब में मुब्तला हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में ज़्यादातर औरतों को देखा, क्योंकि वो नाशुक्री करती है, अपने शोहरों की नाफरमानी करती हैं और उनके एहसान फरामोश हो जाती हैं। बावाला सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथी वो औरत जो झूठ और धोखाधड़ी करती है,
یہ عورت اپنی چالاکی پر خوش ہوتی تھی، وہ دوسروں کو دھوکہ دیتی تھی، بات بات پر جھوٹ بولتی اور چھوٹے بڑے ہر معاملے میں سچ چھپاتی۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچانے کا موقع بھی مل جاتا تو وہ فوراً فائدہ اٹھاتی، کسی کا دل ٹوٹے یا کسی کی زندگی خراب ہو۔ جب قیامت کے دن اس کا حساب ہوا تو اس کے اعمال نامے میں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یہ عورت دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی، آج اس کے لیے دھوکے کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ فرشتے آئے اور اسے جہنم میں لے گئے، جہاں جھوٹے اور دھوکہ باز لوگ عذاب میں پہلے ہی مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ کے مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں جو حسد اور کینہ رکھتی تھیں، یہ عورتیں اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہیں۔ اگر کسی کو کامیاب دیکھتی تو اس کا دل جلتا، اگر کسی کو کسی سے برا لگتا ہے اور دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر افسردہ ہو جاتی اور چاہتی کہ کسی طرح وہ بھی پریشان ہو جائیں۔ اس کی عادت تھی کہ وہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرتی، ان کے خلاف سازشیں کرتی اور حسد کی آگ میں جلتی رہتی۔ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو اس نے عبادات تو کی تھی، مگر ساتھ ہی حسد اور کینہ کی سیاہی بھی تھی۔ اللہ پاک فرمائے گا، یہ عورت اپنی نیکیوں کو خود جلا چکی ہے، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ فرشتے آئے اور اسے جہنم میں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی حقیقت ہے جس نے دنیا میں سب کچھ پایا، مگر ایک غلطی نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کی راہ پر ڈال دیا۔ وہ ایک عبادت گزار عورت تھی، رمضان المبارک میں روزے رکھتی، ہر نماز وقت پر ادا کرتی اور رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھتی تھی۔ اس کے ماتھے پر سجدے کا نور تھا اور زبان پر ہمیشہ ذکر رہتا۔ لوگ اس کی نیکی کی مثالیں دیتے تھے اور خود کو جنت کی حقدار سمجھتی تھی، مگر اسے ایک عادت تھی جو چھوٹی لگتی تھی مگر بہت بڑی تھی۔ وہ دوسروں کو عیب تلاش کرتی، ان پر باتیں بناتی اور ان کے راز دوسروں کو بتاتی۔ اگر کسی عورت کی کوئی کمی دیکھتی تو وہ ہنستی اور دوسروں کو بھی ہنسانے لگتی۔ وہ خود کو نیک جانتی تھی مگر دوسروں کو کم تر سمجھتی تھی۔ ایک دن رمضان المبارک کی رات تھی، اس نے روزہ افطار کیا، تراویح پڑھی اور پھر دیر تک قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اس کے روزے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی سحری کا وقت قریب آیا، اسے نیند نے آ لیا۔ وہ سو گئی، مگر وہ نیند عام نیند نہ تھی۔ وہ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، صرف خوفناک ہوائیں سنائی دے رہی تھیں، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، سیاہ، لمبا اور بھیانک۔ بولی، کون ہو تم نے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ سایہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں صفاقی تھی، درد تھا اور عذاب کی بو تھی۔ میں وہی ہوں جسے تم نے اپنی زبان سے قتل کیا، میں وہی ہوں جس کی عزت تم نے چھین لی، میں وہی ہوں جس کے عیب تم نے دوسروں کو بتائے۔ تمہاری ہر وہ بات جب تم نے کسی کے پیچھے کی، آج عذاب بن کر تمہارے سامنے ہے۔ عورت نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ نہیں، میں نے تو نیک تھی، میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھیں۔ وہ چلائی، سایہ آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ ہاں، تو نے عبادت کی، مگر وہ زبان جو ذکر کرتی تھی وہی دوسروں کی عزت پامال کرتی تھی۔ وہ روزہ جو تو نے رکھا، اس نے بھی تو نے دوسروں کو برا بھلا کہا۔ وہ نماز جو تو نے پڑھی، وہ اس زبان کے زہر کی وجہ سے قبول نہ ہوئی۔ آج تیرے پاس نیکیاں نہیں، صرف بربادی ہے۔ وہ عورت چیخ کر اٹھی، اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
وہ اپنے کمرے میں تھی، مگر اس خواب کی وحشت اب بھی اس کے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کل ہی اس نے کسی کے بارے میں بری باتیں کی تھیں، کسی کی عزت کو تار تار کیا تھا اور کسی کے عیب دوسروں کو بتائے تھے۔ وہ کام گئی، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا میرا روزہ اور نماز سب کچھ ختم ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر ان کی زبانیں، ہاتھوں اور رویوں کی وجہ سے وہ سب دوسروں کو دے دی جائیں گی اور خود مفلس بن جائیں گے۔ باوالا حدیث مسلم۔ اس عورت نے وضو کیا اور اللہ کے حضور گر پڑی، اے اللہ، میں نے بہت گناہ کیے، میں نے لوگوں کی تکلیفیں دیں، میں نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، میں نے دوسروں کی عزت سے کھیلا، اے میرے رب کریم مجھے معاف کر دے، مجھے جہنم کی راہ سے ہٹا دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل خوف سے لرز رہا تھا، اور وہ عورت اس وقت تک سجدے میں پڑی رہی جب تک فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی کی برائی نہ کی، کبھی کسی کے راز نہ کھولے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی چلے کیا ضائع ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور جو نیکیوں کے بوجھ پر غرور کرتا ہے وہ اکثر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ باوالا ابو داؤد۔ جہاں وہ حسد کی آگ میں ہمیشہ جلتی رہے گی۔ 5 بڑے گناہوں جو عورتوں کی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ 5 عورتیں اور ان کے گناہ۔ ایک سبق آموز کہانی 5 عورتوں کی ہے جو رمضان المبارک میں روزے رکھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، مگر پیر بھی کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ 5 عورتیں مختلف معاشی طبقات سے ہیں، مگر ان کے گناہ مشترکہ ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کا سبق دیتی ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے، مگر قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گی۔ زینب ایک عبادت گزار عورت تھی، ہر روز قرآن پاک پڑھتی، نوافل ادا کرتی اور رمضان المبارک میں پورے روزے رکھتی تھی، مگر ایک بری عادت اس کی ساری نیکیوں برباد کر ڈالی۔ وہ ہر دوسروں کی برائیاں کرتی ہے۔ جب بھی کسی کا ذکر ہوتا زینب کہتی ہیں تو کسی کی برائی نہیں کرتی، بس سچ بولتی ہوں۔ ویسے بھی کیا تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور حلیمہ کی بیٹی نے تو ہمیشہ بازار میں گھومتی رہتی ہیں۔ یہ باتیں وہ روزہ رکھ کر نماز کے بعد اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی کرتی تھی۔ قیامت کے دن زینب یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ اس کی نیکیوں کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکیں۔ دوسری عورت بے پردگی اور فیشن پرستی۔ میرا دل صاف ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، صرف کپڑوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ روزے رکھتی مگر گھر سے باہر نکلتے وقت ایسے لباس پہنتی جو اسلام کے احکام کے خلاف تھا۔ اسے احساس نہ تھا کہ یہ غیبت ہے جو نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ یہ تمہارا اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ باوالا صحیح مسلم۔ آج کل حجاب کا زمانہ نہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے، مگر وہ یہ حدیث بھول چکی تھیں۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے دیکھتا ہے۔ باوالا ترمذی۔ اس کی بے پردگی نہ صرف دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے بلکہ اس کے اپنے اعمال بھی ضائع کر رہی تھی۔ وہ دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتی رہی تھی مگر آخرت کی خوبصورتی کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ تیسری عورت شوہر کی نافرمانی کرنے والی۔ ان کی زندگی میں سب کچھ تھا، اچھا گھر، اچھا شوہر، پیار کرنے والے بچے، مگر اسے اپنے شوہر سے ہمیشہ شکایت رہتی۔ وہ ہر وقت اس کی کمزوریوں کو گنواتی، اس کے احسانات کو نظر انداز کرتی اور دوسروں کے
شوروں سے اس کا موازنہ کرتی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی، مگر اس عورت کو یہ سب معمولی لگتا۔ وہ کہتی شوہر کا کام ہے کہ بیوی کو خوش رکھے، میں کیوں اتنی محنت کروں۔ اس کا رویہ اسے جنت سے دور اور جہنم کے قریب لے جا رہا تھا۔ حالانکہ روزے رکھتی مگر اس کی ناشکری اور اس کی عبادت کو برباد کر رہی تھی۔ چوتھی عورت جھوٹ بولنے والی۔ اس عورت کو جھوٹ بولنے کی عادت اور اسے احساس بھی نہ تھا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتی ہیں تو مذاق کر رہی تھی، اتنا سا جھوٹ کیا فرق پڑ ڈالے گا، اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ وہ روزے رکھتی، نماز پڑھتی مگر اس کی زبان سے سچ نکلنا مشکل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ قیامت کے دن علیمہ دیکھے گی کہ اس کی نیکیاں اس کے جھوٹ کی وجہ سے برباد ہو چکی ہیں۔ 5 عورتیں کینہ رکھنے والی، بے شک دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد کرتی ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں خوشحالی ہوتی تو کہتی کہ پتہ نہیں یہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو جاتی ہے تو کہتی بس قسمت اچھی تھی ورنہ یہ اس لائق نہیں تھی۔ حسد اس کا دل جلا رہا تھا مگر اس کا احساس نہ تھا کہ یہ اس کی نیکیاں بھی جلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو لگنے۔ رمضان میں بھی اس کا حسد ختم نہ ہوتا اور اس کی نیکیوں سے برباد ہو جاتی تھی۔ 5 عورتیں بظاہر نیک تھیں مگر ان کے یہ گناہ ان کی ساری نیکیاں برباد کر رہے تھے۔ قیامت کے دن وہ حیران ہوں گی کہ روزے، نمازیں اور صدقے سب ضائع ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنی زبان، لباس، دل پر رویے کی حفاظت نہ کی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے صرف عبادت کافی نہیں بلکہ ہمیں اپنے کردار کو بھی درست کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جو اسے ناگوار گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کو پامال کیا یا کسی اور طرح کی زیادتی کی تو اسے قیامت سے پہلے معاف کروا لینا چاہیے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ بے پردگی اور نامحرم مردوں سے اختلاط۔ اسلام عورت کو عزت اور حیا کا پیکر دیکھنا چاہتا ہے۔ بے پردگی بہت بڑا فتنہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے دیکھتا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے وہ ایسی ہے جیسے زنا کی دعوت دینے والے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ بحوالہ ترمذی۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا جھوٹ مومن کی شان کے خلاف ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بحوالہ حدیث بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جیسے آگ لکڑی کو۔ بحوالہ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ زبان کی آفاتیں گالی دینا، جھوٹے الزامات لگانا، زبان کا غلط استعمال دین اور دنیا دونوں میں تباہی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان اور ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائے وہی بہترین مسلمان ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ غیبت، چغلی کرنا۔ عورتیں اکثر دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی خامیاں بیان کرتی ہیں اور چغلی لگاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اگر کوئی عورت روزہ رکھے مگر ساتھ ہی دوسروں کی برائیاں کرے تو اس کا روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ بے پردگی اور نامحرم مردوں سے تعلقات۔ بہت سی عورتیں حجاب اور پردے کے احکام کی نظر انداز کرتی ہیں اور بنا پردے کے غیر محرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ان سے دوستی کرتی ہیں اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بے حیائی اور بے پردگی کے سبب نہ صرف ان کے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں سخت عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ شوہر کی نافرمانی اور ناشکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کی ناشکری کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ رمضان میں عبادت کے باوجود اگر ایک عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی کرنا۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، خاص طور پر جب عورتیں جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دیتی ہیں، خواہ وہ شوہر، خاندان یا دوستوں سے۔ اگر کوئی عورت روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتی ہے تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ حسد اور دل میں کینہ رکھنا۔ بہت ہی عورتیں دوسروں کی خوشیوں سے حسد کرتی ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ حسد نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اگر عورتیں رمضان میں عبادت کرنے کے باوجود دوسروں کے لیے برا سوچتی ہیں تو ان کی عبادت رہگاں چلی جاتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو عورتوں کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک میں عبادت کے باوجود جنت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں بہن بھائیوں کو صحیح راہ پر چلنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔